बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम की। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक अजीब मुश्किल दोराहे पर है। हुकूमत का ये ख्याल है, हुकूमत का ये दावा है कि हमारे पास नंबर गेम पूरी है, हमें कोई नहीं हटा सकता। अपोजिशन का ये दावा है कि नंबर गेम खत्म हो चुकी है, उनके जो इत्तेहादी हैं वो भी उनके साथ नहीं है, जो मुनहरफ अरकान हैं वो भी उनके साथ नहीं है, और ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जा रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वजीर आजम को शेख रशीद साहब ने मशवरा दिया है कि जब मनी बिल पेश होता है तो आप उसके बाद इलेक्शन कॉल कर दें। लेकिन आज जो प्राइम मिनिस्टर का खिताब था उसके अंदर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी नवाज शरीफ के अंडर कंट्रोल है। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अलॉन्ग विद इट उन्होंने कहा कि मीडिया और लिफाफा, जिसको हम येलो जर्नलिज्म कहते हैं, इसकी इब्तिदा भी नवाज शरीफ साहब ने की। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब अगर नवाज शरीफ वापस आएंगे तो वो सबसे पहले नैब का उन्होंने जिक्र किया, उसको खत्म करेंगे, और अब उनका जो अगला करेंगे वो हमला वो अदलिया पर करेंगे। और ऑलरेडी उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशरी डिवाइड नजर आ रही है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि छांगा मांगा की बातें की और बताया कि किस तरह प्लॉट दिए जाते थे। इस सारी सिचुएशन के बाद उनका यह कहना था कि मजीद अब पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर हमला किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने बड़े ऊंचे तरीके से सबको कहा कि कल वो लोग आए इस्लामाबाद परेड ग्राउंड के अंदर, और राहे हक का कल दिन उन्होंने डिक्लेयर किया है और कहा है कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, उसकी एग्जांपल दी। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 25 से 30 करोड़ रुपया लेकर हमारे जो अरकान हैं, जो मुनहरिफ अरकान हैं, वो उन्होंने अपना जमीर बेचा है। और उसके साथ साथ उन्होंने इस चीज का रेफरेंस दिया कि अल्लाह फर्ज कर देता है बुराई के खिलाफ खड़े होने को। इसके बाद हमने देखा कि मरियम नवाज अभी थोड़ी देर पहले ये कह रही थी कि इमरान खान जा चुके हैं, हम तो अब सिर्फ खुदा हाफिज करने उनको जा रहे हैं। और परवेज इलाही की पंजाब को लेकर वजारत आला का जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा वो भी सामने आएगा। जो इस वक्त वजीर आला पंजाब के जराए बता रहे हैं कि पंजाब असेंबली तोड़ने का मुसव्वदा इस वक्त तैयार किया गया है, ये वजीर आला पंजाब के जराए बता रहे हैं। सिचुएशन क्या है, और ये जो अब आइंदा आने वाला एक हफ्ता है और कल का जो दिन है, इसमें क्या होने जा रहा है, और इसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों क्यों इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं? क्या कोई वे आउट निकल सकता है, या बस हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए हैं? आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे आज ज्वाइन किया है साइमा नदीम ने, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान इंसाफ को जो रिप्रेजेंट करती हैं। परेड ग्राउंड से इस वक्त हमें उन्होंने ज्वाइन किया है शाइस्ता परवेज मलिक, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की को रिप्रेजेंट करती हैं। अभी ये लाहौर जलसे से पहुंची हैं और इन्होंने हमें ज्वाइन किया है शगुफ्ता जुमानी, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं। आप तीनों का जी बहुत शुक्रिया। शाइस्ता परवेज मलिक साहबा, आपसे मैं बात का आगाज करता हूं। कितनी ऑप्टिमिस्टिक है इस वक्त ऑपोजिशन? आप लोग जब आप लोग कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हम बिल्कुल जीत जाएंगे, नंबर वन, और उसके साथ साथ आप लोगों की जो नंबर गेम है, चाहे शायद खाकान अब्बासी साहब हो, वो शहबाज शरीफ साहब हो, एहसन इकबाल साहब, यू ऑल आर वेरी कॉन्फिडेंट अलॉन्ग विद द पीपल्स पार्टी कि आपके पास नंबर गेम पूरी है, 172 से ज्यादा अरकान है आपके पास। कैसे आप इसको रिएक्ट करेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मंसूर फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखिए, मैं दावा कर रही हूँ, वो भी दावे कर रहे हैं, लेकिन मैं इस पे एक बात कहती हूँ कि इसके लिए तो फिर ये ना कि मैदान भी हाजिर है, असेंबली है, तो जो ये पहले हमें ललकारते थे कि कहाँ है ऑपोजिशन, रोज कहती है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, लाते क्यों नहीं, ये तो सिर्फ बातें करते हैं, ये सिर्फ बड़के मारते हैं। अब हम तैयार बैठे हैं, हम कह रहे हैं कि आओ, जो सही उसकी जगह है वहां पे आए, और आके अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आइए असेंबली में और कॉल करें। और क्यों भाग रहे हैं फिर?
اگر کوئی خوف نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے, تو کیوں لوگوں کی اپنی اتحادیوں کی کبھی منتیں کرتے ہیں, کبھی للکارتے ہیں, کبھی مذہب کے پیچھے چھپتے ہیں, کبھی آپ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی آپ ریاست کے اداروں کو ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو کنٹروورشل کرتے ہیں. تو اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو آپ کی تو یہ دلی دعا پوری ہوئی ہے. آپ تو کہتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یہ آئیں, تو اب ہم آ رہے ہیں تو آپ بھاگ رہے ہیں. آئیے آپ بھی اپنی طاقت دکھائیں, آپ کے پاس کتنے, ہم تو دعویٰ کر رہے ہیں, ہم پروف کر دیں گے کہ ہمارے پاس کتنے, لیکن آپ آئیں تو صحیح نا, بھاگے نا. یہ بھاگنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ اس کو فیس ہی نہیں کر رہے. ٹھیک سائمہ جی, آپ نے سنا, میرا ان سے یہ سوال ہے کہ آئیں فیس کریں. بالکل ٹھیک ہے سائمہ جی, آپ نے سنا شائستہ پرویز ملک صاحبہ کی بات. اب سچویشن یہ ہے کہ اپوزیشن اس وقت بہت آپٹمسٹک ہے, ان کو لگ رہا ہے کہ نمبر گیم ان کے پاس پوری ہے اور ان کو کسی چیز کی پریشانی نہیں, اور اپیرنٹلی وہ ایسا پرسیو کر رہے ہیں چیزوں کو کہ آپ لوگوں کو پریشانی ہے, اور آپ کے ساتھ آپ کے اتحادی جس میں کاف لیگ ہو, ایم کیو ایم ہو, باپ پارٹی ہو, یہ نہیں ہے اپیرنٹلی. کل ایسا کیا ہونے جا رہا ہے جس کے بعد خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ترم کا پتہ ہے اور اس کے بعد سب کچھ بدل جائے گا؟ آپ اس وقت خود پریڈ گراؤنڈ میں ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ منصور آپ کا فار ہیونگ می آن دا شو. اور بالکل میں اس وقت پریڈ گراؤنڈ میں ہوں, اور ایک بہت زبردست یہاں پہ ایک دن پہلے ہی لگ رہا ہے کہ جلسہ ہو رہا ہے یہاں پہ. سو یہی آپ کو شو کرتا ہے کہ کیا کتنی مقبولیت ہے اس وقت عمران خان کی. ہمارا ورکر تو الگ ہے, باقی عوام بھی یہاں پہنچی ہوئی ہے. باقی رہا جو بات کی شائستہ صاحبہ نے کہ آپ کے ارکان, دیکھیں کل ہی ہمارا اجلاس ہوا تھا نا, تو جو آپ نے نمبرز آپ کہہ رہے ہیں وہ نمبر آپ کا کدھر تھا؟ آپ کے تو وہاں پہ 152 ارکان بیٹھے ہوئے تھے. ہم تو صرف وہاں پہ ہمارا ہم تو نہیں تھا کہ ہم اپنے ارکان کو پورا کریں, ہم تو وہاں پہ دیکھنے گئے تھے کہ آپ کتنے لے کے آتے ہیں. اور وہ جو آپ کے منحرف, آپ جن کو ہمارے توڑ کے آپ کہہ رہے ہیں, وہ کے پاس ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب وقت آئے گا کہ وہ اراکین آپ ہی کے پاس ہوں گے یا ہمارے ساتھ ہوں گے, تو اٹ از ویری کلیئر کہ ابھی چیزیں جو ہیں وہ پوری طرح سے نہ آپ اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ نیم کریں گے کہ آپ کے نمبر ٹھیک ہیں. آپ کے تو دبئی کے جو یہاں سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں, جو قتل کر کے بھاگے تھے, وہ لوگ بھی اس وقت سنائیں کہ وہ ٹریول کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ پھر اسمبلی میں آئیں. شائستہ جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. ہاں تو میں بھی کہہ رہی ہوں نا, اسمبلی میں آپ آئیے, آپ نمبر تو پورا کیجیے نا. 152 تھا ابھی, تو کل تک تو آپ نے 172 کو نہیں بٹھایا ہوا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. شگفتہ ویری ہوپ فل کہ ہمارا جو ہمارے ساتھ جو اتحادی بھی ہیں وہ بھی بے شک آپ کے ابھی سب آپ ان کے کھانے کھائیں یا وہ آپ کے کھانے کھائیں, لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ اپنی شیروانیاں جو ہیں وہ الماریوں میں ہی رکھیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ویسے خیر آج شاہ محمود قریشی صاحب چودھریوں کو ملنے آئے ہوئے تھے. اچھا شگفتہ جمانی جی میں آپ کے پاس آتا ہوں. کل کی اگر میں بات کروں, جو فرائیڈے کا سیشن ہوا تھا, اپوزیشن کے 162 میں سے 160 لوگ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کے 155 میں سے 91 ارکان موجود تھے. ایم کیو ایم کے 7 میں سے 5 ارکان موجود تھے. جی ڈی اے کے 3 میں سے 3 تھے. کاف لیگ کا کوئی نہیں تھا 5 میں سے, اور باپ پارٹی کے 5 میں سے 3 تھے. یہ جو اگر نمبر گیم ہم کر رہے ہیں, اور جو زرداری صاحب کے بقول کل بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں 100% میں یقین ہے مجھے کہ ہم لوگ اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جیت جائیں گے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ نمبر گیم کیا واقعی آپ لوگوں کے پاس پوری ہے؟ اور اگر پوری ہے تو پھر یہ جلسے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ منصور کہ اتنے اہم ایشو پہ آپ نے ہم خواتین کو اکٹھا کیا ہے. دیکھیں نمبر گیم اگر اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے, اپوزیشن صرف بات چھوڑ نہیں رہی ہے, اپوزیشن نے اگر دعویٰ کیا ہے تو یقیناً اس کے پاس نمبر جو گیم ہے وہ کمپلیٹ ہے. اب اگر گورنمنٹ کو اس پہ اعتبار نہیں ہے تو ان کی دوڑیں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے.
ایک طرف ان کے MNAs ہیں جو جن کی جو زبان جو استعمال کر رہے ہیں, جس طریقے کار کو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے, ان کی باڈی لینگویج دیکھیں, ان کی زبان دیکھیں, ان کے الفاظ دیکھیں کہ وہ جو کلا بازیاں کل کو کھاتے تھے آج وہ کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے. اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں جو ہمیشہ مذہب کی آڑ میں لے کے اس کے پیچھے چھپتے ہیں, کبھی ایاک نعبد و ایاک نستعین, کبھی مدینہ کی ریاست, کبھی جو ہے وہ اب آ کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو میرے بھائی پہلے ان کی معنی سمجھ لو کہ ان کی معنی کیا ہے, ان کا مطلب کیا ہے. وہ چیزیں آپ اسلام کی لے کے آتے ہو اسکرین پہ یا پہ وہ ادا کرنے بھی آتی ہے یا نہیں آتی ہیں. آپ کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں کہنا آتا ہے, جس کو خاتم النبیین نہیں کہنا آتا ہے وہ ابھی نکلا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے پیچھے, اس آیت کو لے کے پیچھا ہے. اس کا مطلب ہے نیکی پھیلاؤ, یا آپ نیکی پھیلا رہے ہو. وہ ممبران جو جب ان کی جا کے گودوں میں بیٹھتے تھے تب وہ سچے تھے, وہ پاکستانی تھے, وہ حب الوطن تھے. لیکن ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, ان کی کرپشن کی وجہ سے اگر ممبر کوئی اپنا اظہار رائے کرتا ہے تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ممبران سے لے کے پرائم منسٹر تک جو ہے ان کا لہجہ, ان کی زبان کیا بولتی ہے. شگفتہ جی آپ لوگوں کے اوپر کیا ہے, دیکھیں میری بات سنیں, آج جو پرائم منسٹر نے جلسہ کیا ہے کمالیہ میں, جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے, جو آیت پڑھی جاتی ہے قرآن پاک کی, کیا یہ ان کی زبان, ان کا بولنا اس چیز کی عکاسی کرتا ہے. آپ نے کہا شگفتہ جی میری ذرا بات سنیے گا, آپ کی بات اپنی جگہ بالکل درست ہے. پرائم منسٹر کا یہ ویو ہے کہ, اور اسپیشلی سندھ ہاؤس کو لے کر, کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کی آپ لوگوں کی حکومت ہے اور اس کے اندر ان کا یہ ہے کہ 15 سے 20 کروڑ روپے آپ لوگوں نے جو حکومتی ارکان ہیں ان کو آفر کیا ہے, اور وہی ریزن ہے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں. مجھے بتائیں اس بات کے اندر کس حد تک صداقت ہے یا کیا ہے یہ چیز, کیونکہ یہ صرف ابھی تک ایک الزام ہے جو لگایا گیا ہے. 2-3 ارکان نے تو قرآن پاک تک اٹھایا ہے کہ ہم نے ایک پیسہ بھی لگانا, الزام لگانا, گالی گلوچ دینا, کردار کشی کرنا, یہ ان کا کام ہے. یہ جب سے پارٹی جو ہے, جب انہوں نے 190 دن کا جو دھرنا دیا تھا اس میں بھی انہوں نے یہی زبان استعمال کی تھی, اور آج بھی ان کی زبان پہ یہی ہے, یہی ان کا کلچر ہے. اس کے لیے جب مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت ہے, جب آپ کو جو ہے نا اس کو گواہی کی ضرورت ہے. جن ارکان پہ یہ الزام لگا ہے کہ انہوں نے اتنے کروڑ لیے ہیں, انہوں نے حلفاً قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے اپنی گواہی دے دی ہے. پوائنٹ آ گیا جی آپ کا. ایک ممبر نے اپنی قیمت 13 کروڑ لگائی ہے. تو بھائی میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں, قیمتیں ان کی لگتی ہیں جن کا کوئی بیس نہیں ہوتا ہے. پوائنٹ آ گیا جی آپ کا. بیس ہوتا ہے جو اپنی پارٹی کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے, قیمت نہیں ہو گیا. شگفتہ جی پوائنٹ آ گیا. شگفتہ جی مجھے ذرا بتائیے گا, یہ جو مریم نواز, حمزہ, یہ لوگ گئے ہیں آج لاہور سے, آپ ادھر سے آ رہی ہیں, یہ اور کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف بھی وہاں پر ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے. اس وقت ہم کیا سمجھے, ہم الیکشن موڈ میں ہیں, کیونکہ آج میں ایون جب گھر سے نکل رہا تھا تو مجھے وہ گھر پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بالکل فیل ہو رہا ہے کہ پاکستان ایک الیکشن موڈ میں چل گیا ہے. کیا یہ الیکشن موڈ ہے, اور اگر اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں پاس ہوتا تو پھر کون سی آپشنز ہوں گی اپوزیشن کے پاس؟ دیکھیے آپ نے کہا اپوزیشن تو جلسے جلوس کرتی ہے, اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے یہ جلسہ کب اناؤنس کیا تھا؟ میرا خیال اس کو اناؤنس کیے ہوئے 1.5-2 مہینے ہو گئے. حکومت کو آپ نے کبھی اس طرح جلسے کرتے نہیں دیکھا ہوگا. آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ حکومت اپنے تمام جو حکومتی وسائل ہیں, ٹیچرز ہیں, جو مختلف ادارے ہیں, ان کے لوگوں کو اکٹھا کر کے حکومت کو اپنی اسٹرینتھ شو کرنے کی آپ نے کبھی ضرورت نہیں دیکھی ہوگی کہ کوئی پوری کرتا ہے. یہ نیازی صاحب کا ہی کام ہے کہ وہ پہلے تو الزام دیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, لوگوں کو ناموں سے پکارتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر یو ٹرن لیتے ہیں, ان کو پھر ایکسپلین کرتے ہیں. بیچاری آپ ان کی ممبر کو آج کل بڑا ظلم ہے ان کو بٹھا کر, اور ان سے آپ پوچھ رہے ہیں, کیونکہ یہ آپ کو کیا بتائیں, کیونکہ ان کی ہم تو 4 سال دیکھتے
دیکھتے رہے کہ حکومتی بینچوں پہ بیٹھنے والے لوگ اپنی حکومت کے اوپر چیختے رہے ہیں, کہتے رہے کہ پیسہ چل رہا ہے, کام نہیں ہو رہے, رشوتیں دی جا رہی ہیں. اور ایک تو ممبر اس حد تک گئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگلی 2 بینچ جو لائنیں ہیں بیٹھے ہوئے جو منسٹرز ہیں ان کو ECL پہ ڈالنا چاہیے, کیونکہ وہ وقت بہت قریب ہے جب ان کو ان کی جو کارکردگی ہے وہ سامنے آ رہی ہوگی. تو میری بات سنیں, یہ مجھے آپ بتائیں, مجھے صرف ایک بات ان سے یہ پوچھ کے بتائیں کہ ان کو جلسے کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہو گئی؟ اپوزیشن نے تو اپنا جلسہ اناؤنس کیا ہوا تھا. مجھے یہ سوال کا میں بالکل جواب لیتا ہوں سائمہ جی سے. مجھے ایک چیز بتائیں, آپ لوگوں نے کوئی وعدے کیے ہیں ٹکٹس کے لے کر ان ناراض ارکان کو؟ کیونکہ یہ بھی ایک ایلیگیشن ہے کہ سب سے زیادہ جو وعدہ وہی کی گئی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کی گئی ہے. پیسے نہیں دیے گئے لیکن یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ٹکٹیں دیں گے. اس پہ آپ کیا رسپونڈ کریں گی؟ میری بات سنیں منصور, مجھے یہ بتائیں کہ ایک سیاست دان کا کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ اس نے گیم میں رہنا ہے, اس نے سیاست کرنی ہے. تو یہ PTI کا جو بوجھ ہے اس وقت, جو میں کہتی ہوں مہنگائی کا سب سے بڑا, جو غربت کا, جو بے روزگاری کا, جو کچھ نہیں مل رہا اس کا, جو ایک افراتفری, تیل نہیں مل رہا, آپ لوگوں کا جینا دوبر ہوا ہوا ہے. تو لوگوں کے تو اوپر اتنا ان کے حلقوں میں پریشر ہے کہ یہ وہ دوبارہ الیکشن میں اس بوجھ کو اٹھا کے جا ہی نہیں سکتے. اور آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو بھر بھر کے جہاز میں زبردستی ہم سے جیتا ہوا الیکشن ہم سے آواز پہ گئے تھے. لیکن آج میری بات سنیں, آج اگر وہ PMLN کی طرف آ رہے تو حکومت کو چھوڑ کے آ رہے, خدا کے لیے ابھی 1.5 سال ان کے پرکس پریویلیج ان کے سارے رہتا تھا 1.5 سال, اس کے باوجود بھی اگر وہ آ رہے ہیں نون کی طرف آ رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں تو وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اب اس بوجھ کے ساتھ الیکشن میں نہیں جا سکتے, اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, اپنے لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے. ٹھیک ہو گیا. سائمہ جی مجھے بتائیں, شائستہ جی اور شگفتہ جمانی کہہ رہی ہیں کہ اتنا وزن ہے لوگوں کا نان پرفارمنس کا آپ لوگوں کی کہ جس کی وجہ سے لوگ حکومت چھوڑ کے اپوزیشن کے پاس جا رہے ہیں. پیسوں کی جہاں تک بات ہے وہ کہیں پر ابھی تک سرفس نہیں ہوئی. یہ ایز آف رائٹ ناؤ ایک الزام ہی ہے جس کا پروف ابھی تک کہیں نہیں ہے. جی کیا کمنٹ کرے گی؟ جو ہے وہ پروف ہو چکے ہیں, لیکن آپ پچھلے جتنے الیکشنز اٹھا کر دیکھ لیں اس میں جو شروعات ہوئی ہے, یہ چھانا مانا کی جو سیاست ہے یہ ہم نے تو نہیں شروع کی. ہمیں تو اس وقت صرف 3 سال آئے ہوئے ہیں. باقی جو موروثی جو سیاست چل رہی ہے وہ کون سی پارٹیاں چلا رہی ہیں؟ وہ یہی تو پارٹیاں جو باریاں اپنی لیتی ہیں اور بار بار یہ ضمیر فروشی یہ ہم نے نہیں شروع کی ہے, یہ انہی کی ریت ڈالی ہوئی ہے جس کی. اور بلکہ جو اس میں نواز شریف صاحب نے ایک اپنے بیان میں بولا تھا کہ ہم نے بڑی مشکلوں سے اس کو کوشش کر کے ختم کرنے کی کوشش کی, کیونکہ ظاہر ہے وہ ہر تھوڑے دن کے بعد جو ہے وہ فلور کراسنگ شروع ہو جاتی تھی. تو یہ تو انہی دونوں پارٹیوں کا وتیرہ ہے, یہ وہاں سے شروع ہوا ہے. ہم تو ان کو بلکہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کریں. آپ اپنی ایک صاف ستھری سیاست میں آئیں, اور اگر آپ نے پیسے نہیں بھی دیے تب بھی آپ نے ان کو اکسایا تو ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں دوسرے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ خود چلے گئے, تو میرے خیال میں جو ان کو اعتراضات ہیں وہ اگر آج اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں تو کل وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے دوبارہ سے, کیونکہ دونوں نے اپنے حلقوں میں واپس جانا ہے. حلقوں میں جو ووٹ ان کو ملا ہے وہ ان کے نام پہ نہیں ملا, عمران خان کے نام پہ ملا ہے. ٹھیک ہے, بہت آ چکی ہے, عام ہو گئی ہے کہ اس وقت ان کا جو ووٹر ہے وہ سائمہ جی آپ کی آواز نظام کو تبدیلی کرنے کے لیے ووٹ دیا تھا. ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے.
ایک بریک لیتے ہیں جی, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور جس وقت بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا یہ بات کرتے ہیں جو اب یہ ساری چیزیں دو چیزوں پر منحصر ہے. ایک کل کا ایک جلسہ جس کے بعد حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے بعد ہواؤں کا رخ جائے گا ایک, اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے لیگل. سپریم کورٹ کے اندر وہ کیا فیصلہ دیتی ہے, کیا پرماننٹ ڈسکوالیفائی کرتی ہے, ڈی سیٹ کا کیا ہے. یہ وہ دو چیزیں ہیں جو میرے خیال میں اس وقت فوکس بنی ہوئی ہے پاکستان کی سیاست کا. ایک بریک لیتے ہیں, میں ساتھ رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی شگفتہ جی, ایک جو پرسپیکٹو ہے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی آپ لوگ جو کہ پارلیمنٹیرینز ہیں, آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر ایشو کو ایڈریس کرنے سے قاصر ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ جلسے اور جلوس کیے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا تصادم ہو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جس کی وجہ سے جو سسٹم ہے وہ ڈیریل ہو جائے. یہ ایک بڑا اسٹرانگ ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے اس وقت آپ تمام لوگوں پہ, چاہے آپ ٹریڈی بینچز پہ ہوں یا اپوزیشن بینچز پہ ہوں. اس پہ پہلے مجھے رسپونڈ کیجیے گا, آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے؟ اس ملک میں جمہوریت کے لیے اور پارلیمنٹ کی ساورنٹی کے لیے سب سے زیادہ اگر کسی نے قربانی دی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے. ہم پارلیمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن موجودہ حکومت اگر ہمیں ڈی ریل کرنا ہوتا تو ہم اس حکومت کو مانتے بھی نہیں, اس کو ہم چلنے بھی نہیں دیتے. لیکن اسمبلی کا حال آپ دیکھیں کہ پچھلے 3.5 سال کا آپ ریکارڈ کھول کے دیکھیں کہ اس اسمبلی کو اپوزیشن نے چلنے نہیں دیا ہے یا گورنمنٹ نے چلنے نہیں دیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی گورنمنٹ نے اٹھ کے جو ہے وہ ہاؤس جو ہے اس کی نشاندہی کی کبھی بھی نہیں. اپوزیشن کرتی ہے اس کے لیے کہ کورم پوائنٹ آؤٹ کیا جائے, گورنمنٹ اٹھ کے کورم پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پہلا پرائم منسٹر ہے جس نے جب کنٹینر پہ کھڑا تھا تب 20 پارلیمنٹ کو گالیاں دی, لیکن جب پرائم منسٹر ہوا ہے اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کتنی دفعہ آیا ہے, کتنے ایشوز پہ اس نے آ کے خطاب کیا ہے. قوم کو ہاں کون سے خطاب کرنا ہے, ٹی وی پہ آ جاتے ہیں, پارلیمنٹ میں آنا پسند نہیں کرتے ہیں. اور ان کے جو ممبران ہیں ان کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہاں پہ, ہم تو ہر ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں. اپوزیشن نے تو کھڑے ہو کے گورنمنٹ کو جو ہے, کون سی اپوزیشن ہے جو وہ کہتی ہے کہ آج ہم مل کر چلتے ہیں, یہ موجودہ اپوزیشن تھی نا. یہی پارٹیاں ہیں جو گورنمنٹ کو کہتی ہیں کہ اس ملک کی بھلائی کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے, اس ملک کی شان بڑھانے کے لیے آئے ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن نہیں, ایک ہی رٹ لگی, چور ڈاکو 3.5 سال بھائی آپ نے چور ڈاکو کر کے ثابت تو کچھ بھی نہیں کیا. میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ آج جو باتیں ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہیں, کل آپ نے دیکھا 92 چینل پہ کہ اسپیکر کے خلاف بھی نیب بولنا شروع کر دیا ہے کہ 35 کینال کے گھر پہ 35 کروڑ کا گھر بن رہا ہے چکشزاد کی طرف اور بنی گالا کی طرف. اور اول جو خاتون ہیں ان پہ بھی اب انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. کل آپ نے جن کی بیٹیوں اور بیویوں کو گالیاں دی, آپ کو یاد ہوگا منصور کہ جب انہوں نے ہماری بہن ندی فریال ٹالپور صاحبہ کے لیے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے گالیاں دی, بدتمیزیاں کی, ان کو جیل تک پہنچایا, ان پہ کرپشن کے الزام لگائے, لیکن آج تک ایک کرپشن کا الزام ان پہ نہیں ثابت ہوا. اس لیے کیونکہ وہ زرداری صاحب کی بہن تھی, انہوں نے الزام لگائے لیکن ثابت نہیں کر سکے. لیکن آج الحمدللہ جو خاتون اول ہے ان کے لیے یہی آ رہا ہے نا کہ پنجاب میں اگر ایک چپراسی بھی اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے یا اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ محترمہ شامل ہے. شائستہ جی, مجھے ذرا ایک اور سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, آپ لوگوں کی جو آپ لوگ آئے کر رہے ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ کی طرف کر رہے ہیں.
کیوں ایسی کیا وجہ ہے کہ چیزیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اداروں کی طرف دھکیل دی جاتی ہیں، جبکہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے؟ اور اسی طرح کا ایک ویو پوائنٹ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آیا کہ یہ چیزیں پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے، نہ کہ ان کو اداروں کی طرف بھیج دینا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, مجھے بتائیے گا اب یہ جو کل آپ لوگوں کا بھی جو پرسوں جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ واٹ ول کم آؤٹ آف دس جلسہ؟ کل والا تو ہم دیکھیں گے پی ٹی آئی کیا کرتی ہے، لیکن یہ جو آپ لوگوں کا پرسوں ہوگا اس میں کیا سرفیس ہوگا جی؟ دیکھیں منصور، پہلے تو آپ نے مجھے میری بہن سے جواب نہیں لے کے دیا کہ حکومت میں ہوتے ہوئے ان کو جلسے کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی. شاید کوئی مزید بد زبانی رہتی تھی، کوئی بد کلامی رہتی تھی، کچھ اپنے جو انہوں نے ستیہ ناش پھیرا ہے فورن پالیسی کا، شاید اس میں کوئی کسر رہ گئی تھی، کوئی معاشی پالیسی میں کوئی کسر رہ گئی تھی، یا اخلاقیات میں مزید تباہیاں پھیرنی تھی، اس میں کوئی کسر رہ گئی تھی، کہ مجھے سمجھ نہیں آئی یا یہ کچھ چاہتے ہیں خدا نہ خواستہ کہ کوئی ٹکراؤ ہو، کوئی حادثہ ہو اور یہ سیاسی شہید بن جائے. کیونکہ مجھے کل کا اسلام آباد میں ان کا جلسہ کال کرنا بالکل سمجھ نہیں آئی. ہم نے تو کہا ہوا تھا کہ ہم لانگ مارچ جی مہنگائی مٹاؤ مارچ لے کر آئیں گے، ہم نے تو OIC کی وجہ سے اس کو پوسٹ پون کیا، پھر ان کے جلسے کی وجہ سے کیا کہ وہی دن انہوں نے چن لیا. تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. کیا یہ ان کی پالیسی ہے کہ نہ کھیلیں گے تو نہ کھیلنے دیں گے؟ کیونکہ ان کو نظر آ گیا ہے کہ عوام اب کیا چاہتی ہے. کیونکہ منصور کتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیں گے؟ ان ضمنی الیکشن میں کوئی آپ بتا دیں جو انہوں نے ایک جیتا ہے 13 میں سے، تو یہ کتنے پاپولر ہیں وہ تو آپ کو ان ضمنی الیکشنوں سے پتا چل گیا. تو یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، پروف کیا کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات میں اگری کرتی ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ پارلیمنٹ کے مسئلے ہیں، اس کو پارلیمنٹ میں ہی ہونا چاہیے تھا. دیکھیں ہم کوئی غیر آئینی بات کر رہے ہیں، کوئی غیر قانونی بات کر رہے ہیں، اگر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لا رہے ہیں وہ ہمارا اپوزیشن کا حق ہے، ہم نے وہ آئینی کام کیا ہے اور اس کی وہ جو شک ہے وہ بھی موجود ہے. ابھی ان کو پہلے فلور پہ آنے تو دینا، ان کو وہ کرنے تو دیں، لیکن یہ کوئی آئینی کام کرنا نہیں چاہتے. یہ اداروں کو آج میرا خیال ہے 6ٹا نوٹس ملا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے نیازی صاحب کو، لیکن انہوں نے ہر ادارہ اگر ان کی مرضی سے نہیں چلتا تو وہ اس کا مذاق بنا کے الیکشن کمیشن ڈیبیٹ کرتے ہیں. کنٹرول میں ہے یہ تو وہ کہتے ہیں میرا بات سنیں منصور، تو یہ کیا کر رہے ہیں 4 سال سے؟ اگر سب کچھ نواز شریف کے کنٹرول میں تو ان کو گھر چلے جانا چاہیے. مجھے ان کے تو کنٹرول میں کچھ بھی تو نہیں ہے نا، کچھ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، ان کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. ہر چیز کی تباہی پھیر دی، کیونکہ یا نواز شریف کنٹرول کر رہا ہے یا پیپلز پارٹی کنٹرول کر رہی ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. سائمہ جی مجھے بتائیں، ایک تو جواب دیجیے گا کہ آپ لوگ جلسہ کیوں کر رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، پرائم منسٹر ایک تو یہ زبان ود آل ڈیو ریسپیکٹ مجھے بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ جب ہم لوگ اس طرح کی زبان بولتے ہیں. کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 65% آپ کے نوجوان ہیں جن کی ایپیٹائٹ آپ بڑی غلط بنا رہے ہیں اس طرح کی زبان سے نام ڈالنے. پھر اس دن ایون انہوں نے کوٹ کیا کہ چیف نے مجھے کہا کہ مت کہو مولانا کو اس طرح. لیکن اینی ویز مجھے اب یہ تھوڑا بتائیے گا، یہ جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے اس میں کون سا ترم کا پتہ ہے آپ لوگوں کے پاس جو کل یا پرسوں آپ لوگ سرفیس کریں گے جی؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جلسہ جو سوال آیا ہے کہ جلسہ کیوں ہم کر رہے ہیں، تو آپ پہلے تو بتائیں کہ ہم کیا ایز اے پارٹی جلسہ نہیں کر سکتے؟ ساری دنیا میں جو ہے وہ ڈیورنگ ان کی جس وقت ان کی حکمرانی ہوتی ہے اس دوران وہ لوگ بھی ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جلسے کر سکتے ہیں، وہ اپنے عوام کے پاس جا سکتے ہیں، وہ عوام سے اپنا جو مینڈیٹ لے کے آئے ہیں جس میں ان کو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایڈریس کریں، وہ ان کے پاس جاتے ہیں. اور اگر عوام اتنی مایوس ہو گئی ہوتی تو وہ اتنی بڑی تعداد میں آپ کو نظر نہیں آتی. اور خاص طور پہ جو آپ اس وقت بار بار جو ہمیں معیشت کا تانا دیتے ہیں اور مہنگائی کا دیتے ہیں، تو اس وقت
آپ کو کس طرح سے یہ جو ہے جو اتنی عوام نکلتی نظر آ رہی ہے. ہمارا تو وتیرہ نہیں ہے کہ ہم کو بریانی کی پلیٹ اور جو ہے وہ 1500 میں ان کو لے کے آئے ٹرینوں میں بھر بھر کے. ہمارا تو اپنا گھر ہی اتنا آ جاتا ہے خود بخود, اور اس کے علاوہ ان کی فیملیز. اوکے, مجھے اب یہ بتائیے گا کہ کل یہ جو ترم کے پتے کی بات ہو رہی ہے یہ کیا ہے بیسیکلی, یہ تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں کون سا ترم کا پتا, آپ کس سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے اس وقت سچویشن, تاکہ ایٹ لیسٹ تھوڑی سی تو سرفیس ہو. ترم کا پتا تو ظاہر ہے جب ایک سرپرائز ہوتا ہے تو ایک سرپرائز باکس ہوتا ہے, اس کا ربن اسی وقت کھولا جاتا ہے جس وقت اس کا ٹائم ہوتا ہے. تو جب یہ وقت آئے گا تو آپ کو نظر آ جائے گا. جب تک یہ سرپرائز ہی رہے گا اور اچھی سسپینس ہی رہے گی تو بہتر ہے. اور باقی انہوں نے جو ابھی اس کی بات کی تھی الفاظ یوز کرنے کی, پہلے تو آپ پلیز جو آپ کے اوپر بیویوں پہ اور شوہروں پہ اور ان کے بہنوں پہ یہ آپ نے پہلے شروع کیا, جس کے جواب میں لوگ جو ہیں وہ آ کے بیٹھ کے اس کا جواب دیتے ہیں. اگر آپ کی طرف سے آپ سینئر اس وقت وہ ہے نا, آپ سیزن پولیٹیشینز ہیں, تو پریسیڈنٹ تو آپ کو کرنی چاہیے کہ آپ کریں. آپ نے تو پہلے دن جس وقت آپ جب پہلا دن تھا آپ کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو مانتے نہیں ہے, آپ نے وہاں پہ بیٹھنا بھی پسند کیا اور اس کے بعد پرائم منسٹر کو اسپیچ نہ کرنے بھی دیا, پریزیڈنٹ کو بھی بعد میں اسپیچ نہیں کرنے دی. تو یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ کیا جمہوریت کا سبق ہمیں دے رہے ہیں آپ؟ جمہوریت آپ جو ہے وہ روٹی کپڑا مکان کی جمہوریت سے شروع ہوئے تھے اور آج اسی صوبے کو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا. ٹھیک ہو گیا, ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, صوبہ بول رہا ہے, ٹھیک ہو گیا, صوبے کی شکل بول رہی ہے, لوگ بول رہے ہیں, تنگ آ گئے آپ سے. پوائنٹ آ گیا جی آپ کا, ٹھیک ہو گیا, پوائنٹ آ گیا. شگفتہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا سندھ کے اندر, پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکی اور یہی وجہ ہے کہ آج 12 MNAs کراچی سے سندھ کے اندر سے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے. سچویشن یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بقول نمبر گیم آپ لوگوں کے پاس پوری ہے, حکومت کے بقول نمبر گیم ان کے پاس بھی پوری ہے. کل کا جو جلسہ ہے وہ بیسیکلی ڈیفائننگ مومنٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آئے گا کہ اتنے لوگ ہوں گے کہ اس سب کو ایک میسج چلا جائے گا, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ اتحادی ہو, چاہے وہ ناراض ارکان ہو, اور یہ سارے واپس آ جائیں گے حکومت کے پاس. یہ ہے وہ ترب کا پتہ اپیرنٹلی جو میری سمجھ میں ہے. کیا کریں گے اگر یہ ساری چیزیں ایز پر پاکستان تحریک انصاف یا خان صاحب کے بقول ایسا سب کچھ ہو گیا تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ منصور آپ نے اتنا بڑا سوال کیا ہے تو پھر میرا جواب بھی سنیے گا. جی بسم اللہ. جہاں تک میرے صوبے کا تعلق ہے تو یہ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ پاکستان پیپل, آپ نے تو سکیڑ کے ہمیں ایک صوبے تک محدود کر دیا نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے, اپنے صوبے کے لیے جتنا کام کرنا تھا کیا اور کر رہے ہیں. آج پورے پاکستان میں آپ ہیلتھ سیکٹر کو دیکھ لیں کہ کوئی ہاسپٹل, ایون اسلام آباد ICT میں بھی کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کا ہارٹ کا, لیور کا فری علاج ہو رہا ہو. دوسری بات یہ, پہلے انہوں نے تھر کے مسائل اٹھائے, اب تھر میں جا کے دیکھو کہ تھر میں کیا ہو رہا ہے. یہ صرف الزام تراشی ہے. مجھے بتائیں کہ انہوں نے KPK میں, ان کی فیڈرل میں بھی حکومت ہے, ان کی KPK میں بھی حکومت ہے. KPK میں کون سی دودھ کی ندیاں بہ رہی ہیں, ان کے ہاسپٹلس کا کیا حال ہے, وہاں کے لوگوں کا روزگار کہاں پر ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ سندھ کو جب ٹارگٹ کر رہے ہیں نا, ان کے جو 12 MNA ہیں وہ پیپلز پارٹی کی سیٹس پہ نہیں آئے تھے. وہ جس طریقے سے آئے تھے, جس جماعت کو کاٹ کر آئے تھے اور کس طریقے سے آئے تھے اور کس طریقے سے لائے گئے تھے, اس پہ اگر بحث چھڑ گئی تو بہت لمبی رات گزر جائے گی. وہ بحث آپ کو بھی پتا ہے, وہ ہر انسان کو پتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو آج جلسے میں کھڑے ہو کے اداروں پہ کیوں انگلیاں اٹھا رہے ہیں؟ یہ تو ترک کا پتا جو آپ کہہ رہے ہو نا, وہ کہتے ہیں اب کل پتا چل جائے گا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا, تو انشاءاللہ تعالیٰ کل وہی ہوگا. لیکن
लेकिन प्राइम मिनिस्टर खड़े होके इदारों पे बात कर रहा है। बड़े अफसोस की बात है, मुझे तो दुख भी हुआ और हंसी भी आई कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर खड़े होके कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के अंडर में है। कोर्टों पे भी उसने बात की और इदारों पे भी उसने बात की। हम कह रहे हैं कि नेशनल असेंबली में आओ, अपनी अक्सरियत दिखाओ, वरना घर जाओ। पॉइंट आ गया आपका। वरना घर जाओ। और वहां पे खड़े होके जो ये पार्टी के लीडरों के लिए चुआ करते हो, मैं आपकी तवज्जो को कहती हूँ, खबरदार रहना। ये चूहे जब तुम्हारे कपड़ों में घुस जाएंगे ना, तो फिर तुम ऐसे खड़े रहोगे। ठीक हो गया, पॉइंट आ गया आशिक गुप्ता जी आपका। शाइस्ता जी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी गपशप है। मुझे जरा एक और चीज बताएं, ये हुकूमती जो अरकान है, फॉर इंस्टेंस एमक्यूएम वाले, इन्होंने पीपल्स पार्टी से अपेरेंटली लग रहा है कि चीजें सेटल डाउन हो रही हैं, लेकिन कल शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज खटक साहब उधर गए थे। आज शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक साहब आके चौधरियों को मिले हैं और उसके बाद ये कहा गया है कि जी नेक्स्ट जो मुलाकात होगी वो इस्लामाबाद होगी। पंजाब के अंदर जो जराए बता रहे हैं वजीर आला के कि उन्होंने असेंबली तोड़ने का मुसवदा तैयार कर लिया है। सिचुएशन अगर आज भी लगता ऐसे है कि शायद बदल जाए तो फिर क्या होगा, जबकि शहबाज गिल ने इसको मुस्तरद किया है, लेकिन जराए ये बता रहे हैं। जी देखिए, अब चाहे ये जो मर्जी कर ले मंसूर, मैंने आपको कहा है ये जो मर्जी कर ले, इनका जाना ठहर गया है, ये नहीं रुकने वाले। अब ये चाहे जो कहते हैं ना डूबते हुए अब ये हाथ पांव मार रहे हैं, ये वही चौधरी जिनके घर इनके अब चक्कर लग रहे, एड़ियां रगड़ रहे हैं, ये वही चौधरीज हैं। जब मियां ये चौधरी शुजात की, आपको पता है खुदा ना खास्ता एक स्टेज आया था जर्मनी से, क्या अफवाह चली थी कि उनको खुदा ना खास्ता उनकी डेथ हो गई है या उनकी बहुत तबीयत खराब है। तो ये वही हजरत है जिन्होंने तकलीफ भी नहीं की थी, उनका हाल तक नहीं इन्होंने पूछा था। और आज जो भाग भाग के एमक्यूएम के उधर जा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनका आपको याद है, इन्होंने कहा था 40 बक्से लेकर ये गए थे और इन्होंने कहा था ये कातिल लोग हैं, लेकिन फिर वो निहायत नफीस लोग हो गए। फिर उनको इन्होंने 4 साल पूछा तक नहीं, उनके जो प्रॉब्लम्स इश्यूज थे उधर देखा ही नहीं। तो आप इस शख्स की बात ना करें, ये वादा करता है, ये सिर्फ चूरन बेचने का आदी है। ये वो शख्स है जिसने आज तक अपनी कोई बात पूरी नहीं की, जिसने आज तक कोई वादा नहीं निभाया। कहां गई 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, मैं 200 अरब डॉलर लाऊंगा, वो मुंह पे मारूंगा, IMF के वो मारते मारते पूरा बैंक ही उनके मुंह पे मार दिया। तो ये आप जो तुरप का पत्ता आप कह रहे हैं ना, वो तुरप का पत्ता भी कोई नहीं, वो ट्रक की बत्ती है। इस शख्स के पास अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये अपने लोगों को रखने के लिए ये बातें करते हैं, लेकिन अब इनके लोग, हम तो 12, 8, 10 की बात कर रहे हैं, वहां लाइनें लगी हुई हैं, हमारे पास गुंजाइश नहीं है मंसूर उनको सीट मतलब देने की। तो ये जो मर्जी बात कर ले, ये लोगों में अपनी पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं ना, बात वोट की पर्ची से निकलती है, डांस गाने जलसों में उनसे नहीं होता। शाइस्ता परवेज मलिक, थैंक यू वेरी मच। आप असेंबली में आए और अपनी